अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 15 अगस्त 2025 और जुमे के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है। इस स्टेज के ऊपर मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। ग्लोबली स्पीकिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, अब से 2 घंटे 3 घंटे पहले अमेरिका की रियासत अलास्का में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक गैर मामूली समिट मीटिंग का आगाज हुआ और दुनिया भर के ज़राए इब्लाग की निगाहें इसके ऊपर मरकूज हैं। हर आधे घंटे 40 मिनट के बाद इसके हवाले से एक नई स्पेकुलेटिव स्टोरी जो है वो पब्लिश हो रही है। अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग में, रशिया की तरफ से ये स्पेकुलेट किया जा रहा है, ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस समिट मीटिंग का क्या नतीजा निकलेगा और इसके दुनिया के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अमेरिका और रूस के ताल्लुकात में, अमेरिका, रूस और चीन के ताल्लुकात के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन पाकिस्तान के एतबार से अगर आप देखें, बरसगीर पूरे के ही एतबार से अगर आप देखें, तो गुज़िश्ता 18 घंटों की सबसे बड़ी, सबसे ट्रेजिक, सबसे दर्दनाक, दिल हिला देने वाली, इंतहाई तकलीफ दे डेवलपमेंट वो है जब आप देखते हैं कि एक ही दिन में लिटरली 12 घंटे के अंदर फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में, प्रिंसिपली इन द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, 200 से ज़्यादा लोग जो हैं जाँ बहक होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड। हलाकतें जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा आज़ाद कश्मीर में भी हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, लेकिन जो 250 डेथ्स अब तक रिपोर्ट हुई हैं और तकरीबन 160 लाशें जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं, उसका जो ग्रेटर ब्रंट है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां बुनेर डिस्ट्रिक्ट में अंदाज़न 100 के करीब लोग जो हैं वो फ्लैश फ्लड्स में जाँ बहक हुए हैं। इसमें असल इशू है क्या? इसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो क्यों नाकाफ़ी है? कैसे इसमें हुक्मरानों की, रियासतों की, स्टेट्स की, दुनिया भर की बेहिसी जो है इसके अंदर शामिल है। इस बेहिसी का ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, इस बेहिसी का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, इस बेहिसी का ताल्लुक पूरी दुनिया से है, अमेरिका से है, चीन से है। वो क्या मामला है मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन एक दो और डेवलपमेंट को मैं टच अपॉन कर लूँ। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी फ़िनोमिनल, एक बड़ी हिस्टोरिक स्पीच की उन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि देखना होगा कि पाकिस्तान का तो 14 अगस्त की तमाम सेलिब्रेशन अस्करी नौइयत की थी, उनका तमाम तर ताल्लुक जंग से था, मार्का हक से था। तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हिंदुस्तान में क्या होता है 15 अगस्त की जो सेलिब्रेशंस हैं उनकी, डे ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो वहाँ फॉर्चुनेटली उतना फोकस तो नहीं था जंगो जदल के ऊपर जितना पाकिस्तान में था। लेकिन वहाँ पर भी एक बड़ा शोशा छोड़ा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक नया डिफेंस सिस्टम जो है वो खड़ा करने पे काम करेगा। सुदर्शन चक्र, इफ आई करेक्टली प्रोनाउंस इट, सुदर्शन चक्र, जिसको लॉर्ड विष्णु से ताबीर किया जा रहा है, इसका इंडियन इंडियन हिंदू मिथोलॉजी से इसका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम खड़ा करेंगे जिसके बाद हिंदुस्तान में कोई पेनिट्रेशन नहीं हो सकेगी। यानी इसराइल का जो सिस्टम आयरन डोम है, आयरन डोम प्लस की बात जो है वो की जा रही है। अगर इस तरफ ये है, अगर आयरन डोम की बात हो ही रही है, तो दुनिया की बड़ी खबर है, एजेंसी रॉयटर्स ने 3 क्रेडिबल सोर्सेस के ज़रिए दावा किया है कि इसराइल बहुत तेज़ी से फ़लस्तीनियों को साउथ सूडान में निकाल के बसाने के लिए, ज़बरदस्ती उनको वहाँ निकालने के लिए साउथ सूडान के साथ एडवांस नेगोशिएशंस जो है वो कर रहा है। और अभी इस पे फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो सका, लेकिन रॉयटर कंफर्म करता है कि ये नेगोशिएशंस हो रही है। मेरे पिछले वीलॉग में भी इसका मैंने ज़िक्र किया था। मैं तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलना चाहता हूँ, लेकिन चलने से पहले आपको रिमाइंड करवाऊँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें, इसके तमाम ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब को खोलें। और इसके अलावा मेरी कोशिश है कि हम अगस्त के आखिर में हम 8 लाख का फिगर भी हम क्रॉस कर सकते हैं अगस्त की 30 से 31 तारीख तक। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो व्हाट्सएप चैनल है आपसे डायरेक्ट राब्ते के लिए, जिसका लिंक मैं मुसलसल इसके कमेंट सेक्शन में भी देता हूँ, उसे ज्वाइन करें। इट रियली हेल्प्स इन रीचिंग आउट यू। अब सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस की तरफ, बुनेर की तरफ, फ्लैश फ्लड्स की तरफ। अब ये देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक लीड स्टोरी है कि 12-14 घंटे में फ्लैश फ्लड्स में पाकिस्तान में 150 लोगों का जाँ बहक हो जाना अपनी नौइयत का एक बहुत ही अजीबो-गरीब वाक़या है। ताहम पाकिस्तानी अखबारात, ज़राए इब्लाग, टेलीविज़न चैनल, डॉन न्यूज़पेपर, ये सभी कन्फर्म कर रहे हैं कि मेरा ख़्याल है डेथ्स इस वक़्त 220 से ज़्यादा कन्फर्म डेथ्स की बात कर रहे हैं। डॉन में ये भी है कि तकरीबन 157 या 160 लाशें जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं।
میکسیمم امپیکٹ خیبر پختونخوا میں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی میکسیمم امپیکٹ بنیر میں ہے، اس کے علاوہ ایبٹ آباد پورا کا پورا مالاکنڈ ڈویژن اس کی زد میں ہے، آزاد کشمیر میں بھی 9-10 ڈیتھس ہوئی ہیں، جی بی کے اندر بھی 9-10 ڈیتھس ہوئی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ بازار کے بازار، دکانیں، اسٹور، گھر جو ہیں سب کے سب بہہ گئے ہیں۔ پانی کا جو ریلا کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں آیا ہے وہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب لوگ سو رہے تھے، یعنی صبح کے قریب ارلی آورز میں آیا ہے، کسی کے پاس بچاؤ کی کوئی صورتحال جو ہے وہ نہیں تھی۔ آزاد کشمیر کی بہت سی فوٹیج ہے، بعض کے پی کے ایریاز کی بھی ہے جہاں ٹورسٹ جو ہیں مختلف جگہوں پہ پھنس گئے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اب اس میں بہت سی اسٹیٹمنٹ چھپ رہی ہیں، مطلب پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا، خیبر پختونخوا کے گورنر نے یہ کہہ دیا، چیف منسٹر نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے کہا اس قسم کی کمپنسیشن دی جائے گی۔ اور لیکن اسٹارم اتنا شدید تھا، اسٹارم اتنا شدید تھا کہ خیبر پختونخوا بیچارے پروونس کے پاس کہتے ہیں کہ 2 ہی ان کے پاس امدادی کارروائی کے لیے ہیلی کاپٹر تھے ٹوٹل، کے پی کے پاس، پاکستان کے پورے صوبے کے پاس، اس میں سے ایک ہیلی کاپٹر بھی طوفان میں پھنس کے، جو بارش کا طوفان تھا اس میں پھنس کے ہیلی کاپٹر کریش کر گیا، جس کے نتیجے میں اس کا پائلٹ اور اس کے 3 اور ایڈز جو ہیں وہ میں کہوں گا کہ شہید ہو گئے، بیکاز یہاں ہمیں بڑی کلیئرلی نظر آتا ہے کہ یہ پائلٹ اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے یہ بنیاد انسانی ہمدردی میں، انسانیت کی خاطر کام کر رہے تھے، کوئی اور مقصد ان کا نہیں تھا۔ ان کا مقصد بڑا کلیئر تھا، انہوں نے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کا جو ہے انہوں نے جو قربان کر دی، اور کلیئرلی ان کو نظر آ رہا تھا کہ کس قسم کی دشواریاں اور چیلنجز جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں۔ جو اصل سوال پوچھنے والا ہے وہ کسی پالیٹیشنس کی اسٹیٹمنٹس تو بہت سی آ رہی ہیں، جو اصل سوال پوچھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پاکستان میں غالباً 2005 یا 8 میں بنائی گئی تھی جنرل مشرف کے زمانے میں، این ڈی ایم اے جیسے ایک سرونگ آرمی کے جنرل ہیڈ کرتے ہیں، اور جس طرح سے پاکستان کی باقی ساری آرگنائزیشنز ہیں، این ڈی ایم اے کے اندر بھی فوجی افسران بھرے پڑے ہیں، تو این ڈی ایم اے نے کیا کوئی ایڈوانس اس کی پیشن گوئی کی ہوئی تھی؟ کیا کوئی ایڈوانس نوٹس تھا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 2 یا 2.5 دن پہلے ہندوستان کے جو انڈین کنٹرولڈ، انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، وہاں پر بھی ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا، اور جس کے نتیجے میں رپورٹڈلی کم از کم 42 لوگوں کے مرنے کی وہاں پہ خبر تھی۔ اسی طرح سے اتراکھنڈ جو انڈین ناردرن اسٹیٹ ہے، وہاں پر بھی کلاؤڈ برسٹ نے، فلیش فلڈس نے طوفان مچایا ہوا تھا۔ تو این ڈی ایم اے نے پی ڈی ایم اے کو کیا بتایا تھا، این ڈی ایم اے نے پروونشل گورنمنٹ کو کیا بتایا تھا، این ڈی ایم اے نے اس کی کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی تھیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں میں نے کسی قسم کی کوئی کامنٹ جو ہے میں نے پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں دیکھا نہیں۔ تاہم پاکستان کے پرومیننٹ پولیٹیکل کامنٹیٹر جن سے آپ واقف ہیں، ڈاکٹر شہباز گل کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، اور شہباز گل یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی یعنی این ڈی ایم اے کی خبر کسی نے نہیں لی، لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس کے ادارے، پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز اور ذرائع ابلاغ کو یہ پیغام دیتے ہوئے پائے گئے ہیں، یہ خبر پہنچی ہے ڈاکٹر شہباز گل تک کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو دبا کے بلیم کریں، انہیں اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرائیں۔ اور ڈاکٹر شہباز گل ایکسپلین کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف فوٹیج، تصاویر کی مدد سے، فوٹیج کی مدد سے، ویڈیوز دکھا کے، کہ اس قسم کا جو طوفان ہے اور جو سیلاب ہے، اس کا بھلا کے پی کی بیچاری حکومت جو ہے پروونشل، جو واقعی بھی آپ کو یہ بھی مطلب سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان میں تمام تر جو ذرائع اور ریسورسز ہیں جو میٹر کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کے اندر، وہ سارے کے سارے فوج کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سویلین جو ایڈمنسٹریشنز ہوتی ہیں، جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، پاکستان کی پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی ریسورسز ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کا بائی ڈیزائن ہے، ان لائک امریکہ جہاں میں دیکھتا ہوں کہ اسٹیٹ کے پاس، سول ایڈمنسٹریشن کے پاس ہر قسم کا ایکوپمنٹ ہوتا ہے، ان کو کوئی امریکن ملٹری کی، امریکن آرمی کی کسی طرح سے ضرورت ان کو پڑتی ہی نہیں ہے۔ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ امریکن آرمی کو آنا پڑے اس قسم کی چیزوں میں مدد کرنے کے لیے، لیکن پاکستان میں یہ تمام ریسورسز بائی ڈیزائن اینڈ بائی پلان اینڈ بائی تھنکنگ ان کو کانسنٹریٹ کیا گیا ہے، تاکہ جب بھی اس کی ضرورت ہو تو فوج ہی اس میں ویزیبل ہو، اور اس میں کسی ڈپٹی کمشنر کو ہیرو بننے کا، یا کسی پروونشل گورنمنٹ کو، یا وہاں کے چیف منسٹر کو، یا کسی اور پروونشل ادارے کو اس میں ہیرو بننے کا موقع جو ہے وہ نہ مل سکے۔ کہانی بڑی لمبی ہے۔ اب اس میں نے دیکھا پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں اس کی تفصیلات تو بہت سی ہیں کہ کس علاقے میں کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، ڈاؤن میں بہت ہیں، کس شہر میں، کس تحصیل میں کیا ہوا، اسٹیٹمنٹس بھی بہت سی ہیں۔ جو ایکچولی اس میں سے مسنگ پکچر ہے، مسنگ سوال ہے، وہ یہ کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ گرین ہاؤس ایفیکٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کی وے فارورڈ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ڈبیٹ ٹوٹلی مسنگ ہے۔ اور اب تک یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جب سے مانسون سیزن شروع ہوا ہے بر صغیر کے اندر، سٹارٹنگ فرام جون اب تک اخبار ہی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 500 اور سے زیادہ اور 600 کے قریب پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ صرف ان فلیش فلڈس کے نتیجے میں جہاں بھگ ہو چکے ہیں۔ لیکن گرین ہاؤس کے بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان کی اور پاکستان کے ذرائع ابلاغ کی کوئی
پوزیشن ہمارے سامنے نہیں آ رہی، اس میں ان کی بیچارگی ہے، سمجھتے ہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا ویسے تو یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے، لیکن میں کوئک اوور ویو آپ کو دوں، آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف بھی ہیں، میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر کامنٹ بھی کریں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے انجینئرنگ کے ساتھ ہے، سائنسز کے ساتھ ہے، بایولوجیکل سائنسز کے ساتھ ہے، تو آپ اس ڈسکشن میں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ یہ ڈسکشن آپ اپنے گھر میں کریں گے، اپنے احباب کے ساتھ کریں گے، دوستوں میں کریں گے، کالج اسکول یونیورسٹیز میں کریں گے، اتنا ہی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تین اس وقت بگسٹ گرین ہاؤس گیس کے ایمیٹرز ہیں دنیا میں۔ سب سے بڑا ماشاءاللہ چین ہے، مسلم ہمارا غیر مسلم برادر ملک جو ہے، جو 12,000 کے اندازاً 12,000 ملین میٹرک ٹن اس کی ایمیشن ہے گرین ہاؤس گیس افیکٹ کی۔ دوسرا امریکہ ہے، جس کی اکانومی تو چین سے بھی زیادہ شاید بڑی ہے، لیکن اس کا گرین ہاؤس گیس ایمٹ جو ہے وہ 4,000 ملین میٹرک ٹن کے قریب ہے۔ تیسرا ہندوستان ہے، جس کا 3,000 ملین میٹرک ٹن سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر جاپان جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ تو دنیا کے دو بڑے گرین ہاؤس گیس ایمیٹر ہیں، ایک چین اور دوسرا ہندوستان، دونوں ہی پاکستان کے بچھواڑ میں اور پاکستان کے نیبرہڈ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو انڈسٹریل فٹ پرنٹ ہے چین کا، وہ اس کے ایسٹرن سی بورڈ پہ، جہاں شنگھائی اور بیجنگ وغیرہ ہیں، وہاں ان کا سارا کنسنٹریشن ہے، اور ویسٹ کی سائڈ پہ ان کا اتنا انڈسٹریل فٹ نہیں ہے۔ تو بیسکلی جو گیس ایمیشن ہے گرین ہے اس ایریا میں، بر صغیر میں، جس کا پاکستان مین وکٹم ہے، یہ پرنسپلی طور پہ، انلیس کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اس کا پراکسیمٹی سے، جغرافیکل پراکسیمٹی سے، یہ نیئرنیس سے، یہ قریب ہونے سے تعلق نہیں ہوتا، اور یہ پوری کی پوری ایٹماسفیئر اس سے افیکٹ ہوتی ہے۔ اور امریکہ کا گیس افیکٹ یا یورپ کا جو گرین گیس افیکٹ ہے وہ بھی پاکستان کو افیکٹ کرتا ہے۔ لیکن پرائما فسائے جو پرنسپل یہاں پر گیس ایمیٹر ہے وہ انڈیا ہے، جو اپنی گرین جو اس کی جو ایمیشنز ہیں، گرین گیس ایمیشنز جو ہیں، ان پہ قابو پانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کیا، یہ ہوتا کیوں ہے؟ اچھا، اور پاکستان میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ساتھ جہاں یہ خبریں چھپ رہی ہیں وہاں یہ بھی خبر چھپی ہے کہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر جناب محسن نقوی صاحب نے امریکہ کے نیشنل کوآرڈینیٹر فار، امریکہ کے جو اس وقت ایکٹنگ کوآرڈینیٹر ہیں فار کاؤنٹر ٹیررزم، جن کا نام بڑا مشکل قسم کا ہے، میں نے پہلے بھی ان کا نام لیا تھا ایک پہلے ویلوگ میں، ان کے ساتھ انہوں نے بڑی تفصیلی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا بارڈر پہ کنٹرول ہوگا، ہم ریجنل اسے کہتے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے BLA اور مجید بریگیڈ جو ہے اس کو آپ نے دہشت گرد جو ہے وہ قرار دے دیا۔ تو فوکس پاکستان کے جو حکمران جماعتیں ہیں ان کا زیادہ تر فوکس اسی قسم کی چیزوں کے اوپر رہتا ہے۔ عمران خان کی حکومت پہلی اور آخری حکومت تھی جس نے گرین ہاؤس جو گیسز ہیں اس کے ایفیکٹ کے اوپر پاکستان کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع کی تھی، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ دنیا کو اس ڈیبیٹ کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے بعد یہ بات ہوتی رہی ہے شہباز شریف کے پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی، لیکن جتنی سیریسنس میں اسے عمران خان نے ذاتی طور پہ اس میں انٹرسٹ لیا تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ دہشت گردی اور چیزوں کے معاملات میں پڑے ہی نہیں ہوئے تھے، وہ انہی چیزوں میں انٹرسٹڈ تھے۔ بہرحال یہ معاملہ ہے کیا سائنٹیفکلی طور پہ کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن جو کہ انڈسٹریل فٹ پرنٹ ہے، انڈسٹری کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن میں انتہا اضافہ ہو رہا ہے جتنی جاتا، اور اب ظاہر ایشیا میں بھی اس کا انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے، تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ وارمتھ کو، ہیٹ کو اپنے اندر کیپچر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایٹماسفیئر کی وارمتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بایوسفیئر اور ایٹماسفیئر کی گرمی میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے دنیا کے سمندروں سے، دریاؤں سے، لیک سے، ارتھ سے، گھروں سے زیادہ ویپر جو ہے وہ کیپچر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ایٹماسفیئر میں ویپر جو ہے بخارات بڑھتے ہیں، اتنی زیادہ اویلیبلٹی ہوتی ہے بارش کے وقت میں پانی کے پھٹنے کی، جس کو آپ کلاؤڈ برسٹ جس کا ایک ایگزامپل ہے، اور جتنا زیادہ پانی اویلیبل ہوتا ہے اتنا زیادہ مینہ برستا ہے، پانی نیچے گرتا ہے۔ اب ایک ایسا کرائسس ہے جس پہ گزشتہ 25 برس سے کم از کم ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن دنیا اس کا کوئی وے فارورڈ ڈھونڈ نہیں پا رہی، بیکاز جو سب سے بڑا ایمیٹر ہے چین، وہ بڑا انسینسٹیو ہے اس معاملے میں، وہ کوئی کوآپریٹ نہیں کرتا۔ امریکہ جو ہے اس نے بہت ویسے تبدیلی تو لانے کی کوشش کی ہے، لیکن امریکہ میں اس وقت ماشاءاللہ جو لیڈرشپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا فرق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کا ٹوٹل گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے وہ 4,000 ملین میٹرک ٹن ہے، جبکہ چین کا جو ہے وہ 12,000 ملین میٹرک ٹن ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے سپورٹرز، ان کی ٹیم جو ہے وہ گرین جو گیسز افیکٹ ہے اس کو سرے سے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے، یہ صرف سائنٹسٹ کی امیجنیشن ہے اور ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
اور چین اور ہندوستان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم تو اتنا پروڈیوس ہی نہیں کرتے. ہماری اگر آپ پاپولیشن دیکھیں تو 1.4 بلین ہماری پاپولیشن ہے، اور پر کیپٹا ہمارا جو افیکٹ ہے گرین ہاؤس گیسز کا وہ ہمارا کم ہے. اب اس پہ وے فارورڈ کے دو بیسکلی طریقے بنتے ہیں جن پہ ہمیں ضرور بحث کرنی چاہیے. جتنی زیادہ اس کی اویئرنیس ہوگی اتنا زیادہ اس میں مدد مل سکتی ہے. ایک تو یہ کہ گرین ہاؤس جو گیسز ہیں وہ سرے سے پروڈیوس ہی کم ہوں، ان کی ایمیشن کو روکا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے اسے کیپچر کیا جائے اور اسے نیوٹرلائز کیا جائے. اس کی جو ایمیشن ہے اسے ریڈیوس کرنے کے لیے آپ کو الٹرنیٹ فارمز آف انرجی پہ جانے کی ضرورت ہے. یعنی آپ کو سولر پہ جانے کی ضرورت ہے، ونڈ انرجی پہ، جو آپ نے امریکہ میں بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں. میں ابھی ٹریول کر کے آیا ہوں پورے امریکہ میں کوسٹ ٹو کوسٹ، تو میں نے درجنوں جگہ پہ اف ناٹ ہنڈریڈز آف پلیسز میں کہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کیسے جو ونڈ ٹربائن ملز ہیں، جو ونڈ انرجی ملز وغیرہ ہوتی ہیں، ونڈ ملز ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ونڈ انرجی، سولر انرجی، ہائیڈرو پاور اور الیکٹرک وہیکلز، نیوکلیئر مہنگی بہت ہے، اس کے اپنے بڑے مسئلے ہیں. لیکن یہ تمام انرجی کے الٹرنیٹ فارم جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، یا پھر اس کو کیپچر کیا جا سکتا ہے، وچ از اے بگر سائنٹیفک ڈبیٹ. اب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں دس بیسکلی کالز فار کوآپریشن. پاکستان ہندوستان کے تعلقات اس قسم کے ہیں، وہ تو پانی پہ بھی کوآپریٹ نہیں کر پا رہے، وہ کسی اور چیز پہ کوآپریٹ نہیں کر پا رہے، وہ دہشت گردی ان کا مین مسئلہ ہے، اس میں بھی وہ کوآپریٹ نہیں کر پا رہے. لیکن اصل میں اس میں ہندوستان اور پاکستان اگر آپس میں کوآپریٹ کر سکیں تو دونوں ملکوں کے اندر ایسا بڑا سائنٹیفک کیپیبلٹی ایکومن پایا جاتا ہے کہ اس کا بڑا بہتر حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. دس اٹ سیلف کوڈ بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. لیکن وہاں صورتحال تو یہ ہے، اس پہ آ جاؤں کہ کوآپریشن تو دور کی بات ہے. جب ریڈ فورٹ میں نریندر مودی نے 15 اگست کو اپنی تقریر کی تو انہوں نے سدھارشن چکرا پہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک نیا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو کھڑا کرے گا، جو اسرائیل کے آئرن ڈوم پلس ہوگا، جس کے بعد ہندوستان میں کوئی پینیٹریشن جو ہے وہ باہر سے نہیں ہو سکے. نریندر مودی نے اس کی کوئی ڈیٹیلز دی نہیں ہے کہ یہ سدھارشن چکرا جسے لارڈ وشنو سے تعبیر کیا جاتا ہے انڈین میتھولوجی میں، اس میں ہوگا کیا. لیکن اس کے بارے میں جو کامنٹس میں نے دیکھے ہیں ہندوستانی میڈیا میں کہ یہ ایک مسل سسٹم ہوگا جس میں S-400 اس کا نیوکلس ہو سکتے ہیں. چند دن پہلے میں نے پڑھا تھا کہ رشیا نے S-500 انڈیا کو آفر کیے ہیں. لیکن امریکہ کا اس وقت تھوڑا سا پریشانی اور خوف ایسی ہے ہندوستانی ڈیسیجن میکر میں کہ انہوں نے S-500 کو کنسیڈر کرنے سے انکار کر دیا. لیکن یہ ہوگا کوئی مسل قسم کا سسٹم ہوگا جس کو ابھی ڈیولپ کیا جائے گا، اس کی بہت سی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئیں گی. ایٹ دا سیم ٹائم پچھلے 24 گھنٹے میں یہ بھی اب ایک خبر اور افواہ گردش کر رہی ہے کہ ہندوستان اسی مہینے میں بہت جلدی اگنی 6 جو ہیں ان کا تجربہ کرنے والا ہے. اب اگنی ہندوستان کی سیریز ہے، جیسے پاکستان کے شاہین 1 2 3 ہیں یا بابر اینڈ گوریور ہیں. اس طرح جو لانگ رینج مسلز ہیں، انٹر کانٹیننٹل مسلز جو ہیں، بیلسٹک مسلز جو ہیں، اس میں اگنی 6 ابھی تک ہندوستان نے اس کا تجربہ نہیں کیا. اگنی جو 5 ہے اس کی پتہ نہیں 5000 کلومیٹر کے قریب رینج ہے. اگنی 6 کا جب تجربہ ہوگا تو کہا جاتا ہے کہ اس کی 11,000 سے 12,000 کلومیٹر تک اس کی رینج ہوگی. اور اس کے لیے بہت سا ایریا جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دیا، جس کو نوٹ آف دس پرابلی کہتے ہیں، جو 4,800 میل تک کے ایریا جو ہے اس کو نوٹیفائی کیا گیا ہے اڈیشہ کے ساحل سے. اور اس کی جو رینج ہے وہ اگر بن جائے گا تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس تک یا نارتھ امریکہ تک جو ہے وہ مار کر سکے گا. ہیونگ سیڈ دس، نریندر مودی کی اسپیچ کا تمام تر فوکس جو ہے وہ سدھارشن چکرا یا ڈیفنس میٹرز پہ نہیں تھا. ان کا پرنسپل فوکس اکنامکس پہ تھا، ڈیولپمنٹ پہ تھا. انہوں نے امریکہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے فارمرز اور اپنے فشرمین اور اپنے ٹریڈرز کے مفاد پہ کسی قسم کا ہندوستان کمپرومائز نہیں کرے گا. ہندوستان کیا، انہوں نے کہا نریندر مودی کی جان چلی جائے، نریندر مودی کبھی اپنے کسانوں پہ، چونکہ ہندوستان کی آبادی ان کے ووٹرز میں سب سے زیادہ کسانوں کی ہے، انہوں نے کہا کسانوں کے انٹرسٹ پہ کسی قسم کا سمجھوتا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے سیلف جو ریلائنس ہے اس کے اوپر بہت زور دیا. انہوں نے ٹریڈرز کو، تاجروں کو یہ کہا کہ اپنی دکانوں کے باہر لگا کے رکھ دیں کہ ہم لکھ کے رکھتے ہیں، نوٹس لگا دیں کہ سودیشی مال ہم بیچیں گے، ہم فورن گڈس کو نہیں بیچیں گے. یہ وہ نعرہ ہے جو میرا خیال ہے کانگریس نے 1930s میں مہاتما گاندھی نے لگایا تھا، سودیشی. تو وہ کہیں گے اپنی ہی چیزیں ہم نے بیچنی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اعلان کیا کہ اکتوبر میں جنرل سیلز ٹیکس جو ہے اسے کم کیا جائے گا تاکہ کنزمپشن میں اضافہ ہو سکے. امریکہ کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں اس وقت جو کھینچا تانی چل رہی ہے، یہ اس کے نتیجے میں ان کے کاؤنٹر میئر ہے. اور یہ پیغام بھی انہوں نے دیا ہے، اور یہ اگنی 6 کا اگر ایکسپیریمنٹ بھی ہوتا ہے تو یہ بھی امریکہ کو ایک پیغام ہوگا، لگتا تو یہ دیکھنے میں. اچھا، اب یہ سدھارشن چکرا نام جو لیا گیا ہے لارڈ وشنو کی میتھولوجی سے، یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہندوستان پاکستان میرا خیال ہے دنیا میں اس وقت انوکھے لاڈلے
मुल्क हैं जिनकी मिसाइल सारे के सारे रिलीजियस मैथोलॉजी के ऊपर है। पाकिस्तान के भी बाबर गौरी हैं, और मैंने नहीं सुना कि अमेरिका के या बाकी जो मिसाइल्स हैं यूरोप के किसी और मुल्क के, वो उनमें किसी का नाम मैरी के नाम पे हो, जॉन हो, जीसस क्राइस्ट के नाम पे हो, या सेंट पॉल के या सेंट जॉन के नाम पे हो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये मसला, एंड दिस इज़ फ्राइटनिंग, दिस इज़ फ्राइटनिंग। जब मिलिट्री के वेपन सिस्टम भी मजहबी जो है अवतार के नाम पे हों, सेंट्स के नाम पे हों, या मजहबी नोयत के हों, दिस एक्चुअली डेफिनेटली रेजेस द हैकल्स। मूविंग फॉरवर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर हमारे हिसाब से सबसे आखिर में, मैं देख रहा था कि पिछले मेरे वीलॉग पे किसी ने कमेंट किया कि डॉक्टर साहब आप ये इंटरनेशनल जब खबरें डिस्कस करते हैं तो मैं तो देख लेता हूँ, लेकिन आपका कुंडा हो जाता है, बिकॉज लोग पाकिस्तानी बिल्कुल भी बैनुल अक़वामी खबरों में इंटरेस्टेड नहीं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान का जो अलमिया है, पाकिस्तान के लोगों का, आप सबका, हम सबका, वो है ही यही कि हमने, और इमरान खान समेत, कि उन्होंने देखा ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये इमरान खान का जो रजीम चेंज ऑपरेशन है वो कोई इंटरनल थोड़ा था, उसके सारे के सारे महरक़ात जो हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल का कॉम्बिनेशन था। तो जितना ज़्यादा दुनिया की डेवलपमेंट्स को आप बगौर देखेंगे और ख़ुद से देखेंगे, मैं तो आपको सिर्फ स्टिमुलेट करता हूँ, बताता हूँ कि ये चीज़ हो रही है, उतना ज़्यादा आप अपने अंदर के हालात और अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। तो इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया की निगाहें जो हैं वो अलास्का के मुकाम एनकरेज में, जहाँ एक एयरफोर्स का जो बेस है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पुतिन से हो रही है। यानी जहाँ पना, क्या कहेंगे उसे, शहनशाह आलम जो है, उनकी मुलाकात रूस के ज़ार के साथ हो रही है। लेकिन इसका पहला पॉइंट ये नोट कीजिए कि इसका सीन देखने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप पहले पहुंचे अपने जहाज़ में, तो आप उसके फुटेज देखेंगे तो आपको उनका जो एयरफोर्स वन है वो एयरपोर्ट के ऊपर नज़र आएगा, बहुत बड़ा जहाज़। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसमें से रेड कारपेट उनके लिए बिछा हुआ है, उसमें से वो निकलते हैं, और फिर वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का उनके जहाज़ के लैंड करने का या उनके जहाज़ से निकलने का वेट करते हैं। फुटेज से ये नहीं पता चलता कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी देर वेट करते हैं, लेकिन इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर, कुछ मिनट जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर खड़े होके, टारमाक के ऊपर खड़े होके, रेड कारपेट पे वो खड़े होके व्लादिमीर पुतिन का वेट करते हैं, और उनके पीछे आप एयरफोर्स वन के जहाज़ को देख सकते हैं। उसके बाद जब वो व्लादिमीर पुतिन जहाज़ से निकलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ वो बढ़ते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में व्लादिमीर पुतिन का कद बहुत छोटा है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से, एक से ज़्यादा दफ़ा तालियां मारते हैं उन्हें वेलकम करने के लिए, जैसे कोई बच्चा बहुत एक्साइटमेंट में है। और अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी, कि ये कहना कि ये मीटिंग वार्म थी, ये वार्म वेलकम था, ये अंडरस्टेटमेंट होगी। दिस इज़ मच मोर देन वार्म। ये तो ऐसा लगता था कि बचपन के बिछड़े हुए दोस्त जो हैं उनकी आपस में मुलाकात हो रही है, जिन्होंने एक दूसरे को ना सिर्फ बड़ी गर्मजोशी से उनका हाथ मिलाया, हैंड शेक किया, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के बाजू को बहुत अफेक्शन से टच किया। उसके बाद ये मीटिंग रूम में चले गए, जहाँ से थोड़ी देर के बाद जो जर्नलिस्ट थे उनको निकाल दिया गया। रशियन प्रेसिडेंट बेइंतहा एक्साइटेड थे। व्लादिमीर पुतिन की खुशी जो है वो बातें उनकी खिली हुई थी। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कंट्रोल हिज एक्साइटमेंट और खुशी। मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ कि इतने वो खुश जो हैं वो क्यों थे। रशियन जो उनके एड्स हैं, उनका कहना है कि मीटिंग कम से कम 6 से 7 घंटे चलेगी। इसका मतलब है कि समझे कि मेरा वीलॉग देखने के 2 घंटे के बाद कहीं जाके ये मीटिंग खत्म होगी, घंटे के बाद खत्म होगी, और अगले वीलॉग में मैं इसकी मजीद तफसीलात आपके सामने लेके आऊँगा। पुतिन का एजेंडा बहुत ही एम्बिशियस है। पुतिन अमेरिका को न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स का नया एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए कह रहे हैं, जो फरवरी में एक्सपायर हो जाना है, जिसके बारे में एक तातुल था। वो अमेरिका के साथ इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिलेशनशिप और भी चाहते हैं। वो अमेरिका से चाहते हैं कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं रशिया के ऊपर, वो हटाई जाएँ, और वो नेटो की एक्सपेंशन मजीद टुवर्ड्स रशिया, उसको भी रोकना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं हो सकता। दूसरी तरफ से नेटो का ये ख्याल है कि यूक्रेन की जगह जो है वो नेटो में ही बनती है। और तीसरा ये कि कीव में, यूक्रेन के कैपिटल में, उन्हें एक प्रो रशिया फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहिए। इसका मतलब है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हुकूमत का खात्मा भी चाहते हैं। पहले ये था कि इसमें एड्स नहीं होंगे, ये वन ऑन वन मीटिंग होगी, लेकिन अब इसमें तब्दीली हो गई है। एक दिन पहले पता चला कि मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। दूसरी तरफ से रशियंस ने सर्जी लेवरोव को और उनके उषा, एक हैं, पता नहीं उनका पूरा नाम क्या है, मुझे भूल गया, उनके प्रेसिडेंशियल एड हैं फॉरेन पॉलिसी की, वो भी उसमें मीटिंग में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। अब 2-3 दिन पहले मैं एक अमेरिका के बहुत ही मशहूर, बहुत इन्फ्लुएंशियल मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं जनाब स्टीव हैंकी। उनका मैं बल्कि हिंदुस्तान के टेलीविज़न चैनल एनडीटीवी पे किसी पे फर्स्ट पोस्ट पे मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के 3 बड़े जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनमें से एक तो आपके पास है, हिंदुस्तान में है। इशारा उनका एस जयशंकर की तरफ था, लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे जो कामयाब, इन्फ्लुएंशियल, जो चालाक फॉरेन मिनिस्टर है वो रूस का सर्जी लेवरोव है, और उसके बाद चीन का वैंग ही है।
تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ سرجی لیوروو اور پوٹن اکٹھے ہو گئے ہیں. باقی ویسے بھی یورپین ڈپلومیٹس کو بہت زیادہ خطرہ تھا کہ پوٹن کا جو ایکسپیرینس اور ایکسپوجر ہے وہ 20 25 30 برس سے اب تو 2025 ہو گئے تو کم از کم بھی 27 28 برس سے پوٹن جو ہے وہ دنیا کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں. اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ وہ ایک کے جی پی کے آفیسر بھی تھے, وہ وہاں پر بھی ان کو بہت زیادہ اندازہ تھا ان چیزوں کا. تو سرجی لیوروو اور پوٹن ایک ہی کمرے میں اکٹھے ہو کے تین اکارڈنگ ٹو امریکن جو فیئرز ہیں NLS کے تین بیوقوفوں کے ساتھ ڈیل کرنے لگے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جن کو دنیا کے معاملات کا بہت کم پتہ ہے, اور ان کے ساتھ دو ایسے احمق ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ سرے سے ہی کچھ نہیں پتہ. ایک ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں مارکو روبیو, جن کو کوئی ڈیلنگ نہیں ہے ان کی فارن پالیسی کی فارن, اور دوسرے اسٹیو وڈکوف جو ایک ریئل اسٹیٹ کے ٹریڈر رہے ہیں یا ریئل اسٹیٹ بزنس ڈیولپر رہے ہیں, اور ان کو بھی کچھ نہیں پتہ دنیا کے معاملات کا. تو یہ تین لوگوں کو دو دوسری طرف سے دنیا کے جائنٹس جو ہیں وہ ان کو ڈیل کرنے لگے ہیں. اب یوکرین میں اور یورپ میں یہ بہت زیادہ فیئر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپٹکس کے لیے فال کریں گے, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں اور سبسٹنس کو اگنور کر دیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فوری طور پہ سیز فائر چاہیے, مجھے اگر آج آپ جو دن ختم ہونا ہے یہاں پہ امریکہ میں, مجھے آج سیز فائر نہ ملا تو آئی ول بی ویری اپسیٹ اینڈ آئی ول بی ویری اینگری. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ میٹنگ بھی اس کے بعد ہوگی جس میں ان کی کوشش ہوگی کہ زیلنسکی کو اور یورپین لیڈرشپ کو اس میں انوالو کیا جائے. لیکن سبسٹنس میں جو پریشانی ہے سبسٹنس کی وہ یہ ہے کہ جب وہ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ان کی کوئی ڈیل نہیں کروا رہا زیلنسکی کے اور پوٹن کے درمیان میں تو ڈیل ان کے اوپر چھوڑ دوں گا, وہ صرف سیز فائر میں انٹرسٹڈ ہے. تو اس سے زیلنسکی کی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے, بیکاز 20% یوکرین کی ٹیریٹری روس کے کنٹرول میں ہے. روس اور بھی چیزیں امریکہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ محض سیز فائر کو اپنی فتح قرار دے دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ اب زیلنسکی کے ساتھ اب ڈیل کر لیں کہ کتنی زمین کتنا لینڈ اس کا یوکرین کا رشیا نے رکھنا ہے اور کتنا چھوڑنا ہے, تو زیلنسکی بیچارہ کیا کرے گا. اور یہ اس وقت یورپینس کی بہت بڑی پریشانی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں البتہ یوکرین نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جب انہوں نے روس کا ایک بہت بڑا کارگو شپ جو ایران سے ان کے لیے ڈرون کمپوننٹس لے کے آ رہا تھا, اس کو رشین جو ساحل ہے اس کے قریب ٹارگٹ کیا ہے اور اس کو انہوں نے ڈبو دیا ہے. تو دونوں سائڈ کی جنگ بھی اس حوالے سے مسلسل جاری ہے. اب جو انالیسس چھپا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں برطانیہ سے لے کے امریکہ تک, یورپ سے لے کے امریکہ تک, یعنی اس میں ایکسٹریم رائٹ ونگ پبلیکیشنز بھی ہیں جیسے کہ ڈیلی ٹیلی گراف ہے برطانیہ کی, اور اس میں ایکسٹریم لبرل پبلیکیشنز بھی ہیں جیسے واشنگٹن پوسٹ ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, فارن پالیسی. سب کو یہ لگتا ہے کہ پوٹن ہیز آلریڈی ون. اچھا وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ نے گزشتہ 3 ساڑھے 3 برس سے پوٹن جو ہے اس کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہوا تھا, اور اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ICC ہے اس نے اس کے وار کرمنل قرار دیا ہوا تھا. بہت سے ملکوں میں پوٹن جانے سے گھبرا رہے تھے کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا. اسی پوٹن کو اب امریکہ کی ریاست میں الاسکا میں امریکن پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیتا ہے اور خوشی سے جو ہے بہت وارملی اس کو ریسیو کرتا ہے. تو دس ایکسپلینس کہ جو اتنی چیشر اسمائل ہے پوٹن کی, تو پوٹن ہیز ون دا راؤنڈ. یعنی وہ پوٹن جس کو مغرب نے دبانے کی کوشش کی ہے, وہ پوٹن اتنا کامیاب ہے کہ اسے دوبارہ امریکہ کے اندر ویلکم کر دیا گیا ہے. باقی سب چیزیں تو سیٹل ہوتی ہی رہیں گی. اب یہ سب کو ڈونلڈ ٹرمپ جو بہت زیادہ امریکی انالسٹ کو پریشانی ہے کہ سب سے بڑا ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو نوبل پرائز جو ہے ملے. تاہم ذہن میں یہ رکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کی ایک کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے, اور میرا خیال ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر روس کو ہم انگیج کر لیں انٹرنیشنل اکنامک آرڈر میں امریکہ وغیرہ کے ساتھ, تو ہم روس کو اس الائنس سے دور کھینچ سکتے ہیں جو 2010 11 12 کے بعد بتدریج روس اور چین میں بنا ہے. اور خاص کر کے جب وہاں پہ شی جن پنگ آئے ہیں 2014 میں 2013 میں, اس کے بعد سے بتدریج روس میں اور چین میں بہت زیادہ آپس میں کوارڈینیشن ہوئی, اور کہتے ہیں کہ یہ وہ دو دنیا کے لیڈر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور باتیں بھی کی ہیں. تو امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, ان کو ایک امید یہ بھی ہے کہ ہم پوٹن کو کوئی ایسی ڈیل آفر کریں گے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یوکرین اور یورپینس پریشان ہے, کہ ہم پوٹن کو وین اوے کر لیں گے فرام دا ریئل پاور. ریئل پاور فار آل پریکٹیکل پرپز, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ چین ہے, وہ روس نہیں ہے. امریکی روس کو بڑا ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں روس ایک سیکنڈری پاور ہے, اس کی اکنامکس وغیرہ بالکل بیٹھ گئی ہے, تو اصل طاقت وہ چین ہی کو سمجھتے ہیں اپنے مقابلے کی. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا نوبل پرائز کا شوق ہے تو میں ایک پروپوزل یہ دینا چاہتا ہوں نارویجین نوبل کمیٹی کو کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو کریں اور انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپلیکنٹ ہیں نوبل پیس پرائز کے لیے, اور آپ کا ایک وائوا وائس کریں جیسے میڈیکل اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے. ان سے سوال پوچھا جائے کہ آپ نے غازہ کے پیس کے لیے کیا کیا.
बिकॉज़ गाज़ा से ख़बर ये है, जो रॉयटर्स ने 3 इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज़ से अपनी स्टोरी निकाली है पिछले 24 घंटे में, और वो ये है कि इसराइल की हुकूमत बीबी नेतन्याहू की साउथ सूडान के साथ एडवांस नेगोशिएशंस कर रही है कि साउथ सूडान कबूल कर ले, पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस किया जाए गाज़ा से और साउथ सूडान में उनको रीलोकेट कर दिया जाए। फाइनल एग्रीमेंट अभी तक उसका नहीं हो सका क्योंकि साउथ सूडान को इन रिटर्न अमेरिका से कंसेशंस जो हैं वो चाहिए। तो अभी तक की सूरत हाल है, फिर आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्दी। थैंक यू।